यहाँ पर बात करनी चाहिए वो ये है कि देखिए, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने एक ज़ाब्ता दे दिया है। इसको हम कहते हैं कि ये एक फ़िक़ही ज़ाब्ता बन गया कि चीज़ें जितनी कल भी इसमें थोड़ी-सी बात हुई थी इस बारे में कि जो चीज़ें हलाल हैं और हराम हैं, देखिए इस्लाम में कोई भी चीज़ जानबूझकर हराम नहीं मुसलमानों पे की गई। जितनी हराम चीज़ें हैं वही हैं कि जिनके नुकसानात उनके फ़ायदों से ज़्यादा हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर भी इस चीज़ का ज़िक्र फ़रमा दिया इन 2 मामलात में कि जो जुआ और शराब है, ये दोनों चीज़ों में गुनाह तो बहुत ज़्यादा है, इनका फ़ायदा भी है, लेकिन इनका जो गुनाह है वो फ़ायदे से बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर हमें एक ज़ाब्ता मिल जाता है, एक उसूल मिल जाता है कि जो चीज़ें हराम हैं और हलाल हैं, तो उनमें हम बेधड़क ये बात कह सकते हैं कि हराम चीज़ें वो हैं जिनके नुकसानात उनके फ़ायदों से ज़्यादा हैं या बड़े हैं। और हलाल चीज़ें वो हैं कि जिनके या तो सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ायदे हैं या अगर कुछ नुकसान हैं भी, तो वो बहुत मामूली नुकसान हैं। तो जो ज़्यादा बड़े-बड़ी फ़ायदों वाली चीज़ें हैं, वो सारी की सारी हमारे लिए हलाल करार दे दी गई हैं। अच्छा, एक चीज़ ये हो गई। इसी तरह से दूसरी चीज़ ये है कि अब कुछ चीज़ें अगर ऐसी हैं कि जिनके अंदर हमें ये पता हो कि मतलब ये हैं तो ठीक, लेकिन इसमें फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। तो मुझे क्या ये करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो उसमें हम ये देख लें फिर एहतियात का तकाज़ा क्या है? क्या हम उसके नुकसान को बर्दाश्त कर लेंगे? अगर जो उसका चाहे छोटा-सा नुकसान भी है, अगर हमें लग रहा है कि ये नुकसान मुझे चीज़ दे रही है, तो उससे बंदा फिर एतराज़ कर लेता है। जैसे देखिए गंदुम है, गंदुम हलाल है ना? इसकी हम रोटी खाते हैं। लेकिन बहुत से लोग कल भी बात यहाँ पर हो रही थी, हमारी एक बहन ने कहा कि उनको ग्लूटेन से एलर्जी है। बहुत से लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी होती है, डॉक्टर मना कर देते हैं। गंदम के अंदर ग्लूटेन होती है। तो अब वो लोग जो हैं वो गंदम नहीं खाते, वो खाना छोड़ देते हैं। अब ये नहीं कि उन्होंने उसको अपने ऊपर हराम कर लिया, मतलब ये कि वो उससे एहतराज़ कर रहे हैं। तो ये एक इस तरह का मामला हो जाता है कि इंसान फिर इससे ये देखे कि जो चीज़ उसके लिए किसी अगरचे वो हलाल है, लेकिन अगर वो उसको नुकसान दे रही है, तो वो उसके करने से वो बाज़ रहता है, उसको नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही तरह से इन मामलात की समझ अता फरमाए। अच्छा जी, अगली आयत की तरफ चलते हैं। अल्लाह तबारक अमीर भाई आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, इस सेशन के जब ये सेशन मुकम्मल हो जाएगा तो इंशाल्लाह फिर उसके बाद हम 1-2 चीज़ें और रहती हैं, कुछ और अफ़राद बयान करेंगे, तो फिर हम इंशाल्लाह ये सवाल जवाब का सेशन जो है ना ये करेंगे इंशाल्लाह। तो इस सेशन में हम जो है ना सिर्फ़ जो स्पीकर्स हैं वो बात कर रहे होते हैं। जी, अगली आयत में अल्लाह तबारक व मुझे तआला माफ़ी चाहता हूँ, मगर मुझे सवाल नहीं करना है, मगर मुझे कुछ चंद बातें रखना है। जी, आप ज़रूर रखिएगा। जी, ज़रूर बाद में आप रखिएगा। आप बाद में रखिए बात, आपको मौका दिया जाए। जी, शायद मैं करिए। जी, शुक्रिया नासिर भाई। जी, आगे फरमाया कि वयसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, वो आपसे ये सवाल करते हैं कि वो क्या खर्च करें। ये आयत नंबर थी 219 कल की जो डॉक्टर अब्दुल्ला ने पढ़ी थी, आज हम 220 तक सिर्फ करेंगे ताकि फिर कल इंशाल्लाह हम जो आज वाली आयत हैं इनको अगली 1-2 आयत जो है उनके साथ मिला के मुकम्मल कर लेंगे इंशाल्लाह। वो आपसे सवाल करते हैं कि वो क्या खर्च करें। कुलिल अफ़, कह दीजिए कि जो बच जाए, तुम्हारी ज़रूरियात से जो ज़्यादा हो वो खर्च करो। कज़ालिका, इस तरह से युबय्यिनुल्लाहु, बयान करता है अल्लाह ताला, लकुमुल आयाति, तुम्हारे लिए अपनी निशानियाँ, अपनी आयतें, लअल्लकुम ततफक्करून, ताकि तुम तफक्कर करो, ताकि तुम गौर व फ़िक्र करो, सोचो इन चीज़ों के बारे में। फिद दुनिया वल आखिरति, दुनिया और आखिरत में। मतलब दुनिया और आखिरत की बातों के बारे में तुम सोचो। व यसअलूनका अनिल यतामा, और वो आपसे यतीमों के बारे में सवाल करते हैं। कुल, कह दीजिए, इस्लाहुल लहुम खैरुन, के उनके काम को अगर तुम संवार देते हो, उसकी इस्लाह कर देते हो, इस्लाहुल लकुम लहुम खैरुन, अगर उनमें इस्लाह कर देते हो, उनके लिए कुछ भलाई कर देते हो उनके मामलात में, तो ये बहुत ही अच्छा है। व इन तुखालितूहुम, और अगर तुम खर्च मिला लो, तो खालित इख्तलात होता है ना, मिलना। तो व इन, और अगर तुखालितूहुम, तुम उनके साथ मिल जाओ, उनको मिला लो, मतलब उनके खाने-पीने को अपने खाने-पीने के साथ मिला लो, उनके माल को, तो क्या है, फ़इख्वानुकुम, तो वो तुम्हारे भाई हैं। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, यअलमुल मुफ़सिदा, जानता है खराबी करने वाले को, मिनल मुस्लिही, संवारने वालों में से। ठीक है जी, अल्लाह ताला जानता है कि कौन खराबी पैदा कर रहा है और कौन इस्लाह कर रहा है। वलौ शाअ अल्लाहु, और अगर अल्लाह ताला चाहे, लअन लअनत लअनतकुम। अब ये लफ्ज़ हमें बहुत एहतियात के साथ पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदा न खास्ता थोड़ी-सी हमने बेएहतियाती कर ली, इसका मानी जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। तो
لا کو ہم نے لمبا نہیں کرنا، اور آگے جو عین ہے، عین سے پہلے الف آ رہا ہے، تو الف کو جو ہے نا وہ میم کر کے پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ عین آئے گی، تو ہم پڑھیں گے لا پہلے الف کے لیے آ اور عین کے لیے آ، تو اس طرح سے ہوگا لا نتکم، البتہ تم پر مشقت ڈال دیتا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہارے اوپر مشقت ڈال دیتا، اور اگر ہم نے خدا نخواستہ لفظ کو غلط پڑھ لیا تو اس کا مطلب جو ہے نا وہ پھر وہ لعنت کے معنی میں آ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو تمہارے لیے وہ مشقت بھی ڈال سکتا تھا، لیکن اس نے تمہارے لیے آسانی کر دی۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز حکیم، زبردست تدبیریں کرنے والا ہے، زبردست حکمت والا ہے۔ اچھا، یہ جو آیات ہیں نا یہ ہیں خرچ کرنے کے بارے میں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے آیات دیکھیں جن میں خرچ کرنے کے بارے میں جو ہے نا وہ سوالات ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو پھر آپ نے اس چیز کو بیان کر دیا۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ خرچہ جب کریں، جب اپنا مال خرچ کریں، تو اس کا جو تفسیر ہے وہ تھوڑی سی پہلے اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے جب خرچ کرنے والی آیت کے بارے میں ہم نے تفسیر اس کی تھی تو اس میں اس آیت کا حوالہ دیا تھا۔ تو اس میں یہ فرمایا کہ کیا خرچ کریں، وہاں پر تھا کہ کہاں خرچ کریں، کہاں کریں اور کیا کریں، اور یہاں پر ہے کہ وہ ماذا ينفقون، وہ کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں۔ تو اس کے بارے میں فرمایا قل العفو، عفو کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز باقی بچ جائے، تو جو تمہارے اپنی ضرورت سے زیادہ ہے تو تم وہ خرچ کر دو۔ کیا ہوا کہ خرچے کے معاملے میں اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھو، ان کی ضروریات کا خیال رکھو، ان کی ضروریات پہلے پوری کرو، یہ نہیں کہ فضول خرچی اس میں کرو، ان کی جو ضروریات ہیں، کھانا ہے، کپڑا ہے، ان کے لیے رہنے کا گھر ہے، یہ چیزیں تو ان کا پہلے مکمل بندوبست ہو۔ اور تمہارے پاس پھر جو پیسے بچتے ہیں، ہم لوگ تو بینک میں رکھ دیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں سے خرچ کرو۔ بینک میں رکھنا کوئی یہ نہیں کہ کوئی پیسے کو سنبھال کے رکھنا کوئی بری چیز ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اس سارے کا سارا نہ سنبھال کے رکھ لو اپنے پاس، بلکہ یہ اس پیسے کے اندر لوگوں کا حق ہے، وہ ان لوگوں کو دو، ضرورت مندوں کو دو۔ تو قل العفو، جو تمہیں تمہارے خرچے سے زیادہ ہو اس کو خرچ کر دو، کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تعالیٰ اس طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں، اس طرح سے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ تو یہ اس طرح سے جو ہے نا یہ 16واں حکم آ گیا، وہ آیت بر ہم نے جو پڑھی تھی نا تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل ہم نے 15 حکم تک جو ہے نا وہ دیکھا تھا، پھر اب یہ 16واں حکم جو ہے نا یہ آ گیا کہ خرچ کرنے کی مقدار کتنی ہونی چاہیے۔ تو اس کے بارے میں کہ جو تمہارے پاس زیادہ ہے، اس میں کچھ صحابہ نے تو اس چیز کے وہ قائل تھے کہ مطلب پیسہ زیادہ جو ہو جائے کھانے پینے سے، گھر کے استعمال سے، وہ تو آپ بالکل بھی نہیں رکھ سکتے، کیونکہ ان لوگوں کا تو کل اللہ تعالیٰ پہ بہت تھا اور ایسے ایمان ان کے دلوں کے اندر تھا، تو وہ کہتے تھے کہ بس جو کچھ ہمارے پاس ایکسٹرا ہے، بلکہ وہ تو اپنا حصہ بھی دوسروں کو دے دیا کرتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا مشہور واقعہ ہے، وہ جب روزے رکھے اور باہر قیدی آ گیا، اس طرح سے جو ہے نا وہ غریب آ گیا، تو وہ روزے کا مال بھی اس کو دے دیا، جو سامان کھانے پینے کے لیے تھوڑا بہت تھا گھر میں۔ تو ان کا تو ماشاءاللہ اس طریقے سے ان کا رہن سہن تھا۔ تو عام مسلمانوں کے لیے پھر زیادہ جو علماء نے اس کے بارے میں فرمایا وہ یہی کہ جو تمہارے پاس اپنا مال، جو تم اپنے کھانے پینے سے اور رہنے سے جو تمہارے پاس زیادہ پیسے ہوں، ان پیسوں میں سے ایک حصہ لازمی لوگوں کو دو۔ اس کے بعد اس یہی پر انہی آیات کے اندر جو ایک اور اسی جو ہمارے پاس یہ جو اس سے اگلی جو آیت ہے یتیموں کے بارے میں، کہ وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اس میں آگے ہے جی 17واں حکم، 17th جو کمانڈمنٹ ہے نا وہ یہاں پر آ گئی۔ وہ کیا ہے کہ وہ یتیموں کے ساتھ کس طریقے سے برتاؤ کرنا ہے۔ اب معاملہ کیا تھا جب یہ آیتیں نازل ہوئی کہ یتیموں کے ساتھ ہم معاملہ کس طرح کا کریں، ان کے جو مال ہیں، ان کا جو ورثہ ہے ان کے پاس، تو صحابہ اتنی زیادہ احتیاط کرتے تھے کہ وہ جو یتیم کی ذمہ داری ان کے اوپر آتی تھی جس کی، تو وہ کیا کرتے تھے کہ اس کے لیے جو کھانا ہوتا تھا وہ کہتے تھے کہ اس کی کوئی چیز کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہماری چیزوں کے ساتھ مکس ہو جائے، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا مال جو ہے اس کا ایک ذرہ بھی ہماری طرف آ جائے۔ تو وہ بہت زیادہ احتیاط کرنی شروع ہو گئے، لوگوں کے لیے مشکل ہو گئی۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا کریں اس معاملے میں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اصلاح لکم اللہم خیر، کہ ان کے معاملے کو سنوار دینا جو ہے وہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ اور اگر ایسا کرو تمہارے لیے یہ مشکل ہو کہ ایک ہی گھر کے اندر یا دوسرا گھر ہے یتیم کا اور اس کو علیحدہ سے کھانا پکا کے دینا پڑے گا، سارا معاملہ یہ کرنا پڑے گا، تو پھر یہ ہے کہ تم ان کو اپنے ساتھ ہی ملا کے کھلاؤ۔
کھانا اکٹھا بنا لو، اپنے بچوں کے ساتھ ہی ان کو کھلاؤ، لیکن کیا کرو کہ پھر خیال ضرور رہے زیادتی نہ کرنا، ان کے مال میں سے اتنا ہی لو اندازے کے ساتھ کہ جتنا تمہیں لگتا ہے کہ یہ مال جو ہے یہ اتنا ان کی کنزمپشن میں آتا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی زیادتی کرنے لگ جاؤ۔ تو یہ چیز جو ہے اپنی طرف سے پوری کوشش کرو، کوئی تھوڑی بہت جو ہو جاتی ہے انسان سے غلطی سے یا انسان کہیں پر اگر خدا نخواستہ کوئی بے احتیاطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ میرے علم میں ہیں، لیکن تم اس کو اچھے طریقے سے اس کام کو اس کو سنوارنے کی کوشش کرو، وہ تمہارے بھائی ہیں اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون وہ لوگ ہیں جو کہ خرابی کرتے ہیں اور کون وہ لوگ ہیں جو کہ اس میں مصلح مطلب اصلاح کرنے والے ہیں، اس معاملے کو اچھے طریقے سے انجام دینے والے ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تو آگے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم پر مشقت ڈال دیتا، اس کے لیے ضابطے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے سخت کر دیتا کیونکہ یہ معاملہ ہی بہت سخت ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈالتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اب وہ یہی حکم دے رہا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، خدا خوفی کے ساتھ اپنے دل کے اندر انسان ہمیشہ یہ چیز رکھے کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے، یہ معاملہ جو سب سے نازک معاملے ہیں معاشرے کے اندر، یتیم کی کفالت کا معاملہ ان میں سے ایک ہے کہ جب اس کا مال استعمال کیا جا رہا ہو اپنے مال کے ساتھ ملا کے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مجھے پتا ہے کہ کون کون خرابی ڈالے گا اور کون اصلاح کرے گا، تو مسلمانوں کو اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کا فرما دیا گیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تم پر مشقت ڈال دیتا، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی زبردست حکمت والا ہے، اس کے پاس بہت زیادہ دانائی ہے، وہ ان سارے معاملات کو جانتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب جو اس سے آگے آیات چل رہی ہیں بیسیکلی یہ ساری آپس میں انٹر لنکڈ ہیں، یہ آیات حج کے معاملے کے بعد جو شروع ہو رہی ہیں نا، تو ان کی تفسیر مختلف لوگوں نے مختلف طریقے سے کی ہے، لیکن مولانا امین حسین اصلاحی صاحب نے اس کو بہت ہی ایک ڈفرینٹ طریقے سے، جس میں یہ سارا معاملہ جو ہے نا وہ ہمیں انٹر لنک نظر آتا ہے، اس طریقے سے کیا ہے، لیکن انشاءاللہ میں ذکر کروں گا باقی تفسیروں کا بھی۔ تو کل کی جو آج تک جو میں نے کیا ہے یہ زیادہ تر معارف القرآن کی بنیاد پر یہ کی ہے، کل جو ہم کریں گے وہ انشاءاللہ اس میں معارف القرآن اور جو امین حسین اصلاحی صاحب کی تفسیر ہے اس کو انشاءاللہ ملا کے، کیونکہ انہوں نے اس معاملے کو بڑے اچھے طریقے سے آپس میں انٹرلنک کر دیا، اور ایک دو تفسیریں اور بھی انشاءاللہ وہ بھی ساتھ ملا لیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ بھائی، اللہ جزائے خیر دے، علم خیر برکت دے، عافیت دے آپ کے سارے خاندان کو اس جہاں میں اور اس جہاں میں، اور جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے مسائل کو حل کرے اور سب کی زندگی میں خوشیاں بھر دے۔ بہت شکریہ جی۔ امیر بھائی آپ کیا کہنا